हाय अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप यू आर ऑल वेल एंड फाइन। अच्छा जी, अगर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी किया करें। सो 110 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 4 क्लास के एमसीक्यूज़ हैं और ऑल जितने भी जनरल साइंस के 4 क्लास के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये सब हम कर रहे हैं और 110 तक ऑलरेडी हमने किए हैं। सो आइए 111 पे जाते हैं, 111 को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। 111 हशरात खोर पौधा किसे कहा जाता है, यानी हशरात खोर पौधा किसे कहा जाता है। पौधा है लेकिन वो हशरात को कहता है। हशरात क्या है? जो छः टांगों वाले जानवर आप कह सकते हैं, या छः टांगों वाले जो हशरात होते हैं, पौधा जो है उसको कहता है। यानी पौधा जो है हशरात खोर पौधा किसे कहते हैं? वो उसको पिचर प्लांट कहते हैं। हशरात खोर पौधा किसे कहा जाता है? पिचर प्लांट को कहा जाता है। हशरात खोर पौधा जो है पिचर प्लांट को कहा जाता है। फिर 112 पे आते हैं। जानवरों में नशोनुमा से क्या मुराद है? नशोनुमा से मुराद ही क्या है? यानी आपको कोई कहता है कि नशोनुमा, नशोनुमा तो जाहिर सी बात है साइज़ और वज़न में इजाफे को कहता है। हम कहते हैं ना कि पिलाना जो जानवर है वो उसने इतनी नशोनुमा पाई, उसकी इतनी वेट है। जानवरों में नशोनुमा से मुराद है कि यानी उनका साइज़ और वज़न में इजाफा। फिर 113 पे आते हैं, हमले तौलीद से क्या मुराद है? वर्ड जो हमले तौलीद है या फिर रिप्रोडक्शन इंग्लिश में जिसको कहते हैं, उससे क्या मुराद है? यानी ऐसा अमल जिसमें जानदार अपने ही तरह के नए जानदार पैदा करते हैं, यानी बच्चे जो पैदा करते हैं। हमले तौलीद से मुराद है जब जानदार अपने ही तरह के जानदार पैदा करते हैं, या फिर सिंपली जो बच्चे पैदा करते हैं उस प्रोसेस को हमले तौलीद कहते हैं। फिर 114 पे आते हैं, मोरसी खुसूसियात किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना मोरसी खुसूसियात किसे कहते हैं। फिर आपने देखा होगा बंदर का बच्चा बंदर जैसे ही लगता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही लगता है। इसी तरह से ये क्या है? ये मोरसी खुसूसियात है। यानी जानदार अपनी खुसूसियात जिसमें जिल्द का रंग है, बालों की बनावट वगैरह अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं, उसे मोरसी खुसूसियात कहते हैं। यानी जानदार अपनी खुसूसियात जिसमें जिल्द का रंग है, बालों की बनावट वगैरह है, अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं, उसे मोरसी खुसूसियात कहते हैं। फिर 115 पे आते हैं, हर जानदार ज़िंदगी के दौरान तब्दीलियों के एक दौर से गुज़रता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जो भी जानदार होता है वो अपने दौरे ज़िंदगी में तब्दीलियों के तब्दीलियों से गुज़रता है, यानी तब्दीलियों के एक दौर से गुज़रता है, उसे क्या कहते हैं? तब्दीलियों के इस सिलसिले को दौर हयात कहते हैं। जो तब्दीलियों की इस सिलसिले को दौर हयात कहते हैं। ओके। फिर आते हैं उसके बाद, यानी हर जानदार ज़िंदगी के दौरान तब्दीलियों के एक दौर से गुज़रता है, उस तब्दीलियों के इस सिलसिले को दौर हयात कहते हैं। ओके। फिर आते हैं 116 पे, मेंढक अपने दौर हयात कहाँ गुज़ारता है? मेंढक जो है अपनी ज़िंदगी या फिर दौर हयात कहाँ पे गुज़ारता है? पानी और खुश्की में। मेंढक जो है आपके पास अपने दौर हयात कहाँ गुज़ारता है? पानी और खुश्की में। 117 पे आते हैं, मादा मेंढक कहाँ अंडे देती है? चूँकि मेंढक जो है, जो मादा मेंढक होती है वो अंडे देती है। पहला एमसीक्यू, वो अंडे देते हैं। दूसरी बात, कहाँ पे देते हैं? खुश्की में या फिर पानी में? पानी में देती है। मेंढक जो है आपके पास, जो मादा मेंढक होती है वो आपके पास खुश्की में अंडे देते हैं। फिर 118 पे आते हैं, मेंढक के अंडे से कुछ दिन बाद मछली नमा लार्वा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? मेंढक जब अंडा देता है ना, उससे एक लार्वा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? यानी मेंढक मेंढक के अंडे से कुछ दिन बाद मछली नमा लार्वा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? टीडपोल उसको कहते हैं। मेंढक के अंडे से कुछ दिन बाद मछली नमा लार्वा निकलता है, उसे टीडपोल कहते हैं। मेंढक के अंडे से कुछ दिन बाद मछली नमा लार्वा निकलता है, उसे टीडपोल कहते हैं। 119 पे आते हैं, तितली के अंडे से एक लार्वा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? वो तो मेंढक था, मेंढक के अंडे से कुछ दिन बाद जो मछली नमा लार्वा निकलता है उसे टीडपोल कहते हैं। लेकिन तितली के अंडे से एक लार्वा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कैटरपिलर कहते हैं, यानी कैटरपिलर उसको कहते हैं। यानी जब तितली एक अंडा देती है, उससे एक लार्वा निकलता है, उसे कहते क्या है? उसको कैटरपिलर कहते हैं। सही है, उसको कैटरपिलर कहते हैं। तितली के अंडे से एक लार्वा निकलता है, उसे क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। फिर शहद की मक्खियाँ कितनी तरह की होती है?
تین چیزیں آپ نے یاد رکھنی تھی۔ پہلا MCQ، شہد کی مکھیاں کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ سو 3 طرح کے، جس میں ملکہ مکھی ہے، کارکن ہے، ڈرونز ہے۔ ملکہ مکھی، کارکن اینڈ ڈرونز ہے۔ شہد کی مکھیاں کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ تو پہلا جو ہے ملکہ مکھی کا، دوسرا جو ہے کارکن، تیسرا جو ہے ڈرونز۔ سو شہد کی مکھیاں کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ پہلا ملکہ مکھی، دوسرا کارکن، تیسرا آپ کے پاس ڈرونز ہے۔ اوکے، پھر 121 پہ آتے ہیں، ملکہ مکھی کا کیا کام ہوتا ہے؟ سو جو ملکہ مکھی ہوتا ہے وہ انڈے دیتا ہے۔ ملکہ مکھی کہاں انڈے دیتی ہے؟ شہد کے چتوں کے خانوں میں۔ جو شہد کے جو چتے کے خانے ہوتے ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے انڈا دیتی ہے۔ کون دیتی ہے؟ ملکہ مکھی دیتی ہے۔ مکھیوں کی کتنے آپ کے پاس، شہد کی مکھیوں کی کتنے اقسام ہے؟ 3 ہے۔ پہلا ملکہ مکھی، دوسرا آپ کے پاس کارکن، تیسرا آپ کے پاس ڈرونز۔ پہلا آپ کے پاس ملکہ مکھی، دوسرا آپ کے پاس کارکن، تیسرا آپ کے پاس ڈرون۔ ملکہ مکھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ انڈے دینا۔ کہاں پہ انڈے دیتی ہے؟ شہد کے چتوں کے خانوں میں۔ پھر آتے ہیں کارکن مکھی کیا کام کرتی ہے؟ جو کارکن مکھی ہوتی ہے وہ کیا کام کرتی ہے؟ وہ پھر جو ہے کارکن مکھی جو مادہ ہوتی ہے لیکن عمل تولید نہیں کرتی ہے۔ کارکن مکھی، اب پہلا MCQ، کارکن مکھی بھی مادہ ہوتی ہے لیکن وہ انڈے نہیں دیتی ہے، جیسے آپ کے پاس ملکہ مکھی جو ہے وہ انڈے دیتی ہے۔ تو پھر ڈرونز مکھی کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب یہ جو ڈرونز مکھی ہے وہ ملکہ مکھی کے ساتھ عمل تولید کرتے۔ کارکن مکھی جو ہے مادہ ہوتی ہے لیکن وہ عمل تولید نہیں کرتے ہیں، لیکن ڈرونز مکھی جو ہے آپ کے پاس وہ ملکہ مکھی کے ساتھ عمل تولید کرتے ہیں، یعنی بچے پیدا کرتے ہیں۔ پھر 125 پہ آتے ہیں، ملکہ مکھی کی زندگی کتنے عرصے پر مشتمل ہے؟ یعنی ملکہ مکھی کی زندگی کا جو سپان ہے وہ کتنا سال ہے، یعنی کتنا وقت تک، کتنے زندگی جو ہے اس کی ہے، کتنے عرصے تک وہ زندہ رہتی ہے؟ سو صرف 5 سال۔ آپ کے پاس ملکہ مکھی کی زندگی جو ہے آپ کے پاس 5 سال ہوتی ہے۔ 126، کارکن مکھی کی زندگی کتنے عرصہ ہے؟ 5 ماہ۔ اب یہ آپ اس طرح یاد کر سکتے ہو، 5 سال جو ہے آپ کے پاس ملکہ مکھی، 5 ماہ جو ہے آپ کے پاس کارکن مکھی، اور تقریباً 1 ماہ سے 4 ماہ جو ہے آپ کے پاس ڈرون کی زندگی ہوتی ہے۔ سو ڈرون کی زندگی جو ہے آپ کے پاس تقریباً 1 ماہ سے آپ کے پاس 1 سے 4 ماہ ہوتی ہے۔ اوکے، تو 5 سال ملکہ مکھی، 5 ماہ آپ کے پاس کارکن، اور ڈرون جو ہے صرف اور صرف 1 ماہ سے 4 ماہ ان کی زندگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، 128 پہ آتے ہیں، پودے کس لیے سورج کے روشنی استعمال کرتے ہیں؟ بار بار ریپیٹ ہوا ہے، 5th آئی تھنک 6 کلاس میں بھی ہم نے یہی MCQs کیا تھا۔ سو پودے جو ہے آپ کے پاس سورج کی روشنی کس لیے لیتے ہیں؟ اگر آپ نے دیکھے ہوں گے 2 طرح کے پودے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں۔ پہلا جو ہے وہ ایک سائے میں بھی پڑے ہوتے ہیں، وہ اسے سورج کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک آتے ہیں اگر آپ اس کو دھوپ میں نہیں رکھو گے تو وہ مر جائیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ پودے جو ہے سورج سے روشنی کیوں لیتے ہیں؟ سو وہ اپنے خوراک کی جو تیاری ہے اس کے لیے لیتے ہیں۔ پودے کس لیے سورج کی روشنی استعمال کرتے ہیں؟ خوراک کی تیاری کے لیے۔ 129 پہ آتے ہیں، توانائی پیدا کرنے والی غذاؤں کو روزانہ کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ توانائی پیدا کرنے والی غذاؤں کا روزانہ کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس انسان کو توانائی کے لیے کچھ غذاؤں کی ضرورت ہے، اب اس کا کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ہو یا پھر بہت کم ہو۔ تو آپ کے پاس 60% آپ کے پاس، یعنی 60% کاربوہائیڈریٹس، 25% آپ کے پاس فیٹس، 60% کاربوہائیڈریٹس، 25% آپ کے پاس فیٹس، اور 15% پروٹینز پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ سو 60 25 15، یعنی 60% کاربوہائیڈریٹس، 25% آپ کے پاس فیٹس، اور 15% آپ کے پاس پروٹینز پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ سو توانائی پیدا کرنے والی غذاؤں کا روزانہ کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ 60% آپ کے پاس کاربوہائیڈریٹس، 25% آپ کے پاس فیٹس، اور 15% آپ کے پاس پروٹینز پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ 130 پہ آتے، ایک پودا اپنا نسل کس چیز سے بڑھاتا ہے؟ یعنی پودا جو ہے نسل کس چیز سے بڑھاتا ہے؟ بیج سے۔ سو ایک پودا جو ہے آپ کے پاس نسل کس چیز سے بڑھاتے ہیں؟ بیج سے۔ سو ایک پودا جو ہے آپ کے پاس اپنا نسل کس چیز سے بڑھاتے ہیں؟ بیج سے۔ سو ایک پودا جو ہے آپ کے پاس اپنا نسل کس چیز سے بڑھاتے ہیں؟ بیج کے ذریعے۔ اوکے، 131 پہ آتے ہیں، پودے میں کیا عمل تولید میں مدد دیتی ہے؟ سو پودے میں آپ کے پاس پھول جو ہے عمل تولید میں مدد دیتی ہے۔ پودے میں جو آپ کے پاس عمل تولید میں جو مدد دیتی ہے وہ ہے پھول۔ 132 پہ آتی ہے، ہم اپنی خوراک 2 بڑی کون سے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں؟ دو
ظاہر سی بات ہے، آپ سبزی بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، تو ہم جو اپنی خوراک دو بڑے کون سے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں؟ سو دو بڑے ذرائع ہوتے ہیں جس میں آپ کے پاس نباتاتی، یعنی آپ کے پاس جو بھی سبزیاں پھل جتنے بھی ہیں، اور حیوانی جس میں گوشت، جہاں سے ہم بکریاں جتنے بھی اور آل مرغی سب آتے ہیں۔ سو دو بڑے ذرائع سے انسان جو ہے خوراک حاصل کرتا ہے، یعنی ہم اپنی خوراک دو بڑی کون سے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں؟ ایک نباتاتی، دوسرا آپ کے پاس حیوانی۔ پھر 133 پہ آتے ہیں، نباتاتی ذرائع سے حاصل ہونے والا خوراک کون سے ہے؟ جس میں آپ کے پاس اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، خشک مواد ہے، سبزی ہے، پھل وغیرہ ہے۔ سو یہ کون سے نباتاتی آپ کے پاس ذرائع ہے؟ حیوانی ذرائع میں آپ کے پاس حاصل ہونے والی جو خوراک ہے وہ آپ کے پاس ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، انڈے ہے اور شہد وغیرہ ہے۔ اوکے، 135 پہ آتے ہیں، خوراک کی اہم گروہ کون کون سی ہے؟ جس میں آپ کے پاس نشستہ دار غذائیے ہے، پروٹینز ہے، فیٹس ہے، وٹامن ہے اور معدنیات ہے۔ خوراک کے اہم گروہ کون کون سے ہیں؟ نشستہ دار غذائیے، پروٹینز، فیٹس، وٹامن اور معدنیات ہے۔ سو خوراک کے اہم گروہ آپ کے پاس کون کون سے ہیں؟ جس میں آپ کے پاس نشستہ دار غذائیے ہے، پروٹین ہے، فیٹس ہے، وٹامن ہے اور معدنیات ہے۔ سو یہ آپ کو پتہ ہوگا خوراک کے جو گروہ ہے یعنی اقسام ہے۔ اوکے، پھر 136 پہ ایسے ہے، نشستہ دار غذائیوں کے اقسام میں آپ کے پاس دو ہے، جس میں سادہ نشستہ دار غذائیے ہے، دوسرا آپ کے پاس پیچیدہ نشستہ دار غذائیے ہے۔ یعنی نشستہ دار غذائیوں کے اقسام آپ کے پاس دو ہے، جس میں سادہ آپ کے پاس نشستہ دار غذائیے ہے، دوسرا آپ کے پاس پیچیدہ نشستہ دار غذائیے ہے۔ 137 پہ آتے ہیں، سادہ نشستہ دار غذائیے ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں؟ سادہ نشستہ دار غذائیے ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں؟ سو سادہ جو آپ کے پاس نشستہ دار غذائیے وہ ہمیں فوری توانائی فراہم کرتے ہیں، جیسے مثلاً دودھ ہے اور پھلوں میں پائی جانے والی مٹھاس ہے۔ جو سادہ نشستہ دار غذائیے ہے وہ ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں؟ سادہ جو آپ کے پاس نشستہ دار غذائیے وہ ہمیں فوری توانائی فراہم کرتے ہیں، مثلاً دودھ اور پھلوں میں پائے جانے والی مٹھاس۔ 138 پہ آتے ہیں، پیچیدہ نشستہ دار غذائیے ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں؟ جو پیچیدہ نشستہ دار غذائیے ہمیں ایسی توانائی فراہم کرتی ہے جو جسم میں لمبے عرصے تک موجود رہتی ہے، روٹی، اناج، سبزی وغیرہ۔ اب وہ کیا ہے؟ جو سادہ نشستہ دار غذائیے ہے وہ ہمیں فوری توانائی پر، اب یہ والے جو ہے آپ کے پاس جو جسم میں لمبے عرصے، یعنی ایک ایسی توانائی فراہم کرتی ہے جو جسم میں لمبے عرصے تک موجود رہتی ہے۔ اوکے، اس کا مثال جو ہے آپ کے پاس سادہ نشستہ دار غذائیے میں آپ کے پاس دودھ ہے اور پھلوں میں پائے جانے والی مٹھاس ہے، جبکہ آپ کے پاس پیچیدہ نشستہ دار غذائیے میں آپ کے پاس روٹی ہے، اناج ہے اور سبزی ہے۔ پھر 139 پہ آتے ہیں، پروٹین سے کیا مراد؟ بار بار ہم کہتے ہیں پروٹینز آپ نے سنا بھی ہوگا۔ سو پروٹین سے کیا مراد؟ یعنی خوراک کا وہ گروہ جو ہمیں نئے سیلز اور ٹیشوز بنانے میں مدد فراہم کرتا ہو۔ یعنی پروٹینز کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جسم میں نئے سیلز اور ٹیشوز بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سو پروٹینز ہمیں نئے سیلز اور ٹیشوز بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پھر 140 پہ آتے ہیں، پروٹینز ہمیں کن خوراک سے حاصل ہوتی ہے؟ یعنی کون سی خوراک ہوتی ہے جس سے ہمیں پروٹینز ملتی ہے؟ سو گوشت ہے، دودھ ہے، انڈے ہے، دہی ہے، پنیر ہے، دالوں ہے اور پھلدار خوراک سے حاصل ہوتی ہے۔ سو پروٹینز ہمیں کن خوراک سے ملتے ہیں؟ جس میں آپ کے پاس گوشت ہے، دودھ ہے، انڈے ہے، دہی ہے، پنیر ہے، دالوں اور پھلدار جو آپ کے پاس خوراک ہوتی ہے انہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اوکے، پھر 141 پہ آتی ہے، ہمارے جسم کی کون سا حصہ خوراک کو ذخیرہ کی صورت میں محفوظ کر لیتی ہے؟ تو یہ تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، فیٹس جو ہوتی ہے، فیٹس کیا کرتے ہیں؟ وہ خوراک کو ہم ذخیرہ کی صورت میں محفوظ کر لیتی ہے۔ سو ہمارے جسم میں کون سا حصہ خوراک کو ذخیرہ کی صورت میں محفوظ کر لیتی ہے؟ سو فیٹس جو ہے آپ کے پاس ہمارے خوراک کو ذخیرہ کی صورت میں محفوظ کر لیتی ہے۔ پھر 142 پہ آتے ہیں، فیٹ زیادہ تر کس ذرائع سے حاصل ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس فیٹس ہے وہ کس ذرائعوں سے حاصل ہوتی ہے؟ حیوانی ذرائع سے، مثلاً گوشت، دودھ، پنیر، خوردنی تیل، میوہ جات وغیرہ۔ اب یہ فیٹ سے آپ نے یہ چیز یاد رکھنا ہے، جو آپ کے پاس سفید گوشت ہوتے ہیں یا پھر آئلی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے ان میں سے ان ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، آئلی جو چیزیں جس سے مراد مطلب جیسے سفید گوشت ہوتا ہے، میوہ جات اس میں بھی تیل نما چیز مطلب تیل ہوتی ہے، دودھ میں بھی آئی تھنک وہ کریم اور وہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو فیٹ ہے وہ زیادہ تر کن ذرائعوں سے حاصل ہوتی ہے؟ جس میں حیوانی ذرائع سے، مثلاً گوشت، دودھ، پنیر،
خوردنی، تیل، میوہ وغیرہ۔ پھر 143 پہ آتے ہیں، جسم میں ہونے والی کئی کیمیائی تعمیلات کس پر انحصار کرتی ہے؟ وٹامنس پر۔ کیمیائی جو آپ کے پاس تعمیلات ہے وہ وٹامنس پر انحصار کرتی ہے، یعنی جسم میں کیمیائی تعمیلات جو ہے آپ کے پاس انحصار پر وٹامنس پر انحصار کرتی ہے۔ 144 پہ آتے ہیں، وٹامن اے کس لیے ضروری ہے اور کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ یہ تھوڑی امپورٹنٹ ہے، جیسے وٹامن اے ہے، وٹامن بی ہے، وٹامن سی ہے۔ وٹامن اے کس لیے ضروری ہے اور کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ وٹامن اے صحت مند بالوں، جلد، آپ کے پاس جلد ہے، بال ہے اور آنکھوں کے لیے ضروری ہے۔ اور وٹامن اے جو ہے آپ کے پاس پالک، گاجر، انڈوں اور دودھ سے بنی اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ کس لیے ضروری ہے وٹامن اے؟ جلد کے لیے، آپ کے پاس بالوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے ضروری ہے، یعنی انہیں صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کن چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے؟ جس میں آپ کے پاس پالک ہے، گاجر ہے، انڈے ہے اور دودھ سے بنی اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ پھر آتے ہیں وٹامن بی کس لیے ضروری ہے اور کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ یعنی کئی طریقوں سے جسم میں مدد کرتی ہے، اور یہ وٹامن دودھ سے بنی اشیاء، دودھ میں بھی ہوتی ہے، دال، مونگ پھلی، پستہ، اخروٹ اور بادام وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ کئی طریقوں سے ہمارے جسم میں مدد کرتی ہے، جس میں یہ آپ کے پاس دودھ میں ہوتی ہے، دال سے ہم حاصل کرتے ہیں، مونگ پھلی، پستہ، اخروٹ اور بادام وغیرہ میں پائی جاتی ہے۔ پھر 146 پہ آتے ہیں، وٹامن سی کس لیے مفید ہے اور کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ صحت مند جلد، عضلات، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے مفید ہے، اور یہ ترش آپ کے پاس جو پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں اس میں پائی جاتی ہے۔ وٹامن سی آپ کے پاس صحت مند ہے، آپ کے پاس جلد کے لیے، عضلات کے لیے، ہڈیوں کے لیے، دانتوں کے لیے مفید ہے، اور یہ آپ کے پاس ترش پھلوں اور سبزیوں میں پائی جاتی ہے، جیسے مالٹا۔ آپ نے مالٹا تو خیر وہ بھی تو ترش ہوتی ہے، اس میں بھی ہے، لیمن میں بھی ہے۔ وٹامن ڈی کس لیے مفید ہے؟ یہ تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اور کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ کیلشیم اور فاسفورس کے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ کیلشیم اور فاسفورس کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے کون؟ وٹامن ڈی۔ اور یہ سورج کی روشنی آپ کے پاس انڈوں، دودھ، مچھلی کے جگر سے بننے والی تیل میں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک تو آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر آئی ہے آپ کو کہ وٹامن ڈی کس سے حاصل ہوتی ہے، تو ایک بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے سورج کی روشنی۔ اس کے علاوہ انڈوں میں بھی ہوتی ہے، دودھ میں بھی ہوتی ہے، مچھلی کے جو جگر ہوتی ہے اس سے بننے والی تیل سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی آپ کے پاس کیلشیم اور فاسفورس کو جذب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اور یہ پھر اس کے بعد 148 پہ آتی ہے، جسم میں وٹامنس کی کمی کی وجہ سے کون سی بیماریاں ہو جاتی ہے؟ اب کوئی بندہ ہے، اس کو کون سی بیماریاں ہوں گے اگر اس کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہے؟ تو پہلا جو ہے، رات کا اندھا پن ہونا، ہڈیوں کا نرم اور کمزور ہو جانا۔ پہلا رات کا اندھا پن ہونا، دوسرا آپ کے پاس ہڈیوں کا نرم اور کمزور ہو جانا، نمبر 3 جو ہے خون کا جمنے کی صلاحیت ختم ہو جانا۔ یعنی رات کا اندھا پن، ہڈیوں کا نرم اور کمزور ہو جانا، خون کا جمنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جانا وغیرہ ہے۔ پہلا تو آپ کو سب کو پتہ ہے، رات کا اندھا پن ہونا، یعنی رات کو چیزیں نظر نہیں آنا، آنکھیں کمزور ہونا، ہڈیوں کا نرم اور کمزور ہونا، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے خون کیا جمنے کی صلاحیت ختم ہو جانا وغیرہ۔ اب یہ کوئی بندہ ایکسیڈنٹ کر لیتا ہے خدا نہ خواستہ، یا پھر کسی چوٹ لگ جاتا ہے، جب وہ اس کا خون ہے وہ جب بہتا ہے تو پھر وہ نہیں جمتا ہے۔ تو اس لیے اگر وٹامن کی کمی ہوگی کسی کے جسم میں تو وہ پھر نہیں جمے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہمیں کوئی چوٹ وغیرہ لگتی ہے تو وہ خون جب بہتا ہے پھر اس کے بعد وہ جم جاتا ہے وہاں پہ، اور ہمارا جو وہ زخم ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جن لوگوں کے جسم میں وٹامنس کی کمی ہوگی تو وہ پھر جو خون ہے وہ جمنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کی، اوکے۔ 149 پہ آتے ہیں، جسم میں وٹامنس کی زیادتی کی وجہ کون سی بیماریاں ہو جاتی ہے؟ اب وہ تو کمی تھی، اب زیادتی ہوگی تو کیا ہوگی؟ سر درد ہے، دست ہے، آپ کے پاس کے وغیرہ آتے ہیں، اوکے۔ پھر 150 پہ آتے ہیں، معدنیات کی مدد سے ہمارے جسم میں کون سے نئے سیلز بنتے ہیں؟ سرخ سیلز بنتے ہیں۔ معدنیات کی مدد سے ہمارے جسم میں کون سے نئے سیلز بنتے ہیں؟ سرخ سیلز بنتے ہیں۔ معدنیات کی مدد سے ہمارے جسم میں کون سے نئے سیلز بنتے ہیں؟ سرخ سیلز بنتے ہیں۔ 151 پہ آتے ہیں، معدنیات کن اشیاء سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ پھلوں اور سبزیوں سے۔ معدنیات کن اشیاء سے حاصل کیے جاتے ہیں؟ پھلوں اور سبزیوں سے۔ 152 پہ آتے ہیں، مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کے لیے کون سی معدنیات مفید ہے؟
کیلشیم بہت زبردست ہے، مضبوط ہڈیوں اور دانتوں کے لیے آپ کے پاس کیلشیم جو ہے مفید ہے۔ پھر آیوڈین کی کمی سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے آپ کے پاس؟ آیوڈین کی جو کمی ہوتی ہے جسم میں، وہ کون سی بیماری جو ہے پھر لاک ہوتی ہے یا پھر بیماری ہو جاتی ہے؟ تو آیوڈین کی کمی سے کون سی بیماری ہو جاتی ہے؟ گلرڈ کی، یعنی گلرڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آیوڈین کی کمی سے آپ کے پاس جو بیماری ہے وہ گلرڈ کی ہو جاتی ہے۔ پھر 154 پہ آتے ہیں، ہمارے جسم کے مختلف مادوں کو جسم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتا ہے اور فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے کون؟ پانی۔ ہمارے جسم میں مختلف مادوں کو جسم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے اور فاسد مادوں کو کون خارج کرتا ہے؟ جو کریکٹ جواب ہے وہ ہے پانی۔ پھر 155 پہ آتے ہیں، ایک شخص کھانے کے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے، اور ایک دفعہ آپ اس کو سنو گے یا پھر پڑھو گے، پھر آپ کبھی بھی نہیں بولو گے۔ تو اگر ایک شخص سے آپ بھی زندگی میں سوچتے ہوں گے کہ اگر میں سپوز کوئی بندہ ہے وہ کتنے دن تک کھانا کھانے بغیر وہ زندہ رہ سکتا ہے، تو تقریباً 3 ہفتے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ کھانا نہ بھی کھلاؤ تو وہ 3 ہفتے تک زندہ نہیں، جو ہے 3 ہفتے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے بنا کھانے کے۔ لیکن یہ آپ نے اپنی لائف میں ابھی اپلائی نہیں کرنا ہے کسی پہ، اوکے؟ جسٹ فار دا انفارمیشن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ کے پاس تقریباً 3 ہفتوں تک آپ کے پاس کھانا کھانے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر آتے ہیں 156 پہ، ایک شخص پانی کے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 3 دن سے زیادہ بمشکل زندہ رہ سکتا ہے۔ اب فرق دیکھو، وہ 3 ہفتے اور یہ 3 دن سے زیادہ بمشکل زندہ رہ سکتا ہے، یعنی 3 دن اور 3 ہفتے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر آتے ہیں 157 پہ، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ ایسا غذا جس میں جسمانی ضروریات کے مطابق خوراک کے تمام گروہ خاص تناسب سے موجود ہو۔ ایسی غذا جس میں جسمانی ضروریات کے مطابق خوراک کے تمام گروہ خاص تناسب سے موجود ہو، اسے ہم متوازن غذا کہتے ہیں، اوکے؟ ایک شخص جو ہے آپ کے پاس پانی کے بغیر کتنا دن زندہ رہ سکتا ہے؟ 3 دن سے زیادہ بمشکل، یعنی 3 دن سے زیادہ بمشکل وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر متوازن غذا ہم کہتے ہیں، ایک تو غذا ہے، ایک متوازن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تناسب ہو، یعنی برابر ہو، یعنی ایسا غذا جس میں جسمانی ضروریات کے مطابق خوراک کے تمام گروہ خاص تناسب سے موجود ہو۔ پھر غیر متوازن غذا سے کیا مراد؟ یعنی خوراک کے تمام گروہ جو درست تناسب میں شامل نہیں ہو، غیر متوازن۔ پھر 159 پہ آتے ہیں، فوڈ آپ کے پاس فوڈ پیرامڈ سے کیا مراد ہے؟ 159 جو ہے آپ کے پاس فوڈ پیرامڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی فوڈ پیرامڈ سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس میں ہم اپنی جسم کے لیے بہترین خوراک کے بارے میں جانتے ہیں۔ فوڈ پیرامڈ ایک ایسی تصویر ہوتی ہے جس میں ہم اپنے جسم کے لیے بہترین خوراک کے بارے میں جانتے ہیں، اوکے؟ حفظان صحت سے کیا مراد ہے؟ حفظان صحت سے کیا مراد ہے؟ ایسا طریقہ اپنانا جو ہمیں صحت مند اور توانا رکھے، یعنی ایک ایسا طریقہ اپنانا جو ہمیں صحت مند اور توانا رکھے۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمیں آپ کے کہتے ہیں 161 پہ، ماحول سے کیا مراد ہے؟ تمام جاندار اور بے جان اشیاء جو ہمارے ارد گرد موجود ہے ہمارا ماحول بناتی ہے، یعنی جاندار اور بے جان جتنے بھی اشیاء ہے، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ سب ہمارے گرد جو موجود ہوتی ہے وہ ہمارا ماحول بناتی ہے۔ 162 پہ آتے ہیں، ہمارے ماحول کے جاندار اشیاء کون کون سی ہے؟ جس میں انسان ہے، جانور ہے، پودے ہے اور خوردبینی جاندار ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جو خوردبین سے دیکھے جاتے ہیں وہ جاندار بھی ہے۔ ہمارے ماحول کے جانداری اشیاء میں آپ کے پاس انسان ہے، جانور ہے، پودے ہے اور خوردبینی جاندار وغیرہ شامل ہے۔ 163 پہ آتے ہیں، ہمارے ماحول کے بے جان اشیاء کون کون سے ہے؟ جس میں مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، کرسی، کتابیں وغیرہ سب شامل ہے، اوکے؟ 2 چیزیں تھے، ہمارے ماحول کے جاندار اشیاء، جاندار تو انسان ہوا، جانور ہوا، پودے ہوا اور خوردبینی جاندار وغیرہ ہوا۔ پھر ہمارے ماحول کے بے جان اشیاء کون کون سے؟ جس میں مٹی ہے، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، کرسی، کتابیں وغیرہ شامل ہے۔ 164 پہ آتے ہیں، ماحول کے کتنے اقسام ہیں؟ ماحول کے 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 زمینی ماحول، آبی یعنی پانی والا ماحول، اور فضائی ماحول۔ ماحول کے کتنے اقسام ہیں؟ 3۔ ماحول کے کتنے اقسام ہیں؟ 3۔ زمینی ماحول، آبی ماحول اور آپ کے پاس فضائی ماحول۔
फिर 165 पे आते हैं, मछलियाँ किसकी मदद से सांस लेती है? गुलपड़ों की मदद से। यानी आपके पास गिल्स होती है या फिर गुलपड़े भी आप उसको उर्दू में कह सकते हैं, उनकी मदद से सांस लेते हैं। सो मछलियाँ किसकी मदद से सांस लेती है? गुलपड़ों के मदद से सांस लेते हैं या फिर गुलपड़े की मदद से सांस लेते हैं। 166 पे आते हैं, मछलियाँ को तैरने में क्या मदद देती है? उनके जिस्म पर मौजूद आपके पास फिन्स होती है। सो मछलियाँ जब तैरते हैं ना, आपने देखे होते हैं वो पानी में कैसे तैर लेते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? तो उनके जिस्म पर मौजूद फिन्स होते हैं। फिर 167 पे आते हैं, कुछ जानवर सिर्फ पौधों के जड़ें, तने, पत्ते वगैरह खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जिसे सब्ज़ी खौर कहते हैं। ये चीज़ें आपने बहुत याद रखना है, जैसे सब्ज़ी खौर है, जिसको हर्बीवोर्स कहते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसको ज़हन में रखिए, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। सो कुछ जानवर सिर्फ पौधों के जड़ें, आपके पास तने, पत्ते वगैरह खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सब्ज़ी खौर या फिर हर्बीवोर्स कहते हैं। फिर कुछ जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों के गोश्त खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जैसे कार्निवर्स कहते हैं, गोश्तखोर कहते हैं। सो गोश्तखोर कहते हैं या फिर कार्निवर्स, नाम याद रखो, कार्निवर्स उन्हें कहते हैं जो सिर्फ दूसरे जानवरों के गोश्त खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कार्निवर्स कहते हैं। एक तो आपके पास सब्जी खोर हुआ, जिसको हर्बीवर्स, जो सिर्फ पौधों के जड़े, तने वगैरह खाते हैं, इन्हें कहते हैं आपके पास सब्जी खोर या फिर हर्बीवर्स। कुछ जानवर सिर्फ दूसरे जानवरों के गोश्त खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कार्निवर्स यानी गोश्तखोर। फिर 169 पे आते हैं, कुछ जानवर पौधों और दूसरे जानवरों को बतौर खुराक खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम्माखोर या फिर ओमनीवर्स। कुछ जानवर पौधों और दूसरे जानवरों को बतौर खुराक खाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ओमनीवर्स। ओमनीवर्स जैसे इंसान, क्या इंसान भी सब्जियां खाते हैं और दूसरे जानवरों को गोश्त भी खाते हैं, सो ओमनीवर्स में आते हैं। गोश्तखोर जो है आपके पास कार्निवर्स हो सकते हैं, जैसे आपके पास शेर वगैरह होते हैं। वो तो कभी आपने देखा नहीं होगा कि शेर जो है आपके पास सब्ज़ी या फिर घास वगैरह उसने खाया हो, तो वो कार्निवर्स या गोश्तखोर होते हैं। सब्ज़ी खोर वो जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास पौधों के जड़े, तने, पत्ते वगैरह खाते हैं, इन्हें सब्ज़ी खोर या फिर हर्बीवर्स कहते हैं। कार्निवर्स या फिर गोश्तखोर जो सिर्फ़ दूसरे जानवरों के गोश्त खाते हैं, इन्हें कहते हैं। कुछ जानवर जो है पौधे और दूसरे जानवरों को बतौर खुराक खाते हैं, इन्हें आपके पास ओमनीवर्स कहते हैं या हामाखोर कहते हैं। 170 पे आते हैं, क्या इंसान का शुमार ओमनी खोर में होता है? जी हाँ, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इंसान जो है आपके पास पौधे भी खाता है, यानी सब्जियां वगैरह भी खाता है, और साथ ही साथ दूसरे जानवरों का गोश्त भी खाता है, जैसे बकरी या फिर आपके पास मुर्गी वगैरह। सो इंसान का शुमार ओमनीवर्स यानी हमाखोर में होता है। जी हाँ। 171 पे आते हैं, कुछ जानवर परों की मदद से उड़ते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? जब जो जानवर परों की मदद से, यानी जिनके पर होते हैं उनकी मदद से उड़ते हैं, उन्हें आपने कहा कि उन्हें क्या कहा जाता है? सो ज़ाहिर सी बात है, परिंदे उन्हें कहते हैं। कुछ जानवर परों की मदद से उड़ते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? परिंदे। 172 पे आते हैं, हर तरह के माहौल में पौधों को जानवर खाते हैं और फिर इन जानवरों को दूसरे जानवर कहा जाता है, इस सिलसिले को क्या कहा जाता है? यानी हर तरह के माहौल में पौधों को जानवर खाते हैं, यानी पौधे हैं उनको जानवर खाते हैं, बकरियाँ जितनी भी चीज़ें वो आपके पास पौधे वगैरह खाते हैं या फिर इंसान, फिर उन जानवरों को दूसरे जानवर कहा जाते हैं, इस सिलसिले को क्या कहा जाता है? इनको फूड चेन कहा जाता है। जैसे पौधे, अच्छा बकरियाँ वगैरह क्या करती है, वो आपके पास सब वो खाते हैं, क्या कहते हैं कि घास वगैरह खाते हैं, फिर उनको फिर हम जो जानवर होते हैं हम उन्हें खा लेते हैं ना, तो इस सिलसिले को फूड चेन कहा जाता है। तो ये ऐसा सिलसिला जिसमें माहौल में पौधों को जानवर खाते हैं, फिर उन जानवरों को दूसरे जानवर कहा जाते खाते हैं, इस सिलसिले को फूड चेन कहा जाता है। ओके। 173 पे आते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें आपके पास प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, यानी पैदा कुनंदा या फिर प्रोड्यूसर कहा जाता है। जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पैदा कुनिंदा उर्दू में, इंग्लिश में प्रोड्यूसर्स कहते हैं। 174 पे आते हैं, वो जानदार जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इस्तेमाल कुनिंदा या फिर सब्जी खोर या फिर कंज्यूमर वन कहा जाता है, यानी वो जानदार जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, इन्हें इस्तेमाल कुनिंदा, कंज्यूमर या सब्जी खोर। जैसे आपके पास बकरी है या फिर आपके पास शेप है, तो वो क्या करते हैं? वो सिर्फ आपको पौधे खाते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ।
تو ان کو سبزی خور کہا جاتا ہے، یعنی وہ گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ پھر کچھ جانور سبزی خور جانوروں کو کھاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں آپ کے پاس گوشت خور یا پھر کنزیومر ٹو کہا جاتا ہے، یعنی استعمال کنندہ کنزیومر اس کو کہتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، یہ گوشت خور انہیں کہتے ہیں۔ یعنی کچھ جانور سبزی خور جانوروں کو کھاتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کنزیومر ٹو، یہ ان کا کوڈ ہے، اور گوشت خور ہوتے ہیں، اوکے۔ پھر استعمال کنندہ یا پھر کنزیومر ٹو یا پھر گوشت خور انہیں کہا جاتا ہے۔ پھر 176 پہ آتے ہیں، مادہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بچپن سے کچی کلاس سے پڑھا ہوگا، مادہ کسے کہتی ہے؟ وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور وزن رکھتی ہو انہیں آپ مادہ کہتے ہو یا پھر میٹر کہتے ہو، یعنی وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور وزن رکھتی ہو انہیں آپ مادہ یا پھر آپ کو اسے جو ہے وزن رکھتی ہو انہیں آپ مادہ کہتے ہو، یعنی وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور وزن رکھتی ہو انہیں آپ مادہ کہتے ہو۔ پھر مادہ کی کتنے حالتیں ہیں؟ 3 حالت ہیں۔ مادہ کتنے اقسام میں پایا جاتا ہے ہمارے اسٹیٹ میں؟ 3، جس میں ٹھوس ہے، مائع ہے، گیس ہے۔ سو مادہ کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3، ٹھوس، مائع اور گیس ہے، 3 حالتیں ہیں۔ سو مادہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہو اور وزن رکھتی ہو۔ مادہ کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3، ٹھوس، مائع اور گیس، 3 حالتیں ہیں۔ پھر کمیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی شے میں موجود مادہ کی مقدار کو اس شے کی کمیت کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کمیت کسے کہتے ہیں؟ کسی شے میں موجود مادے کی مقدار کو اس شے کی کمیت کہتے ہیں، اوکے۔ ٹھوس سے کیا مراد ہے؟ ٹھوس سخت سے کیا مراد ہے؟ سالڈ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ٹھوس اشیاء کیا ہوتی ہے؟ وہ شے جو ایک مخصوص شکل اور سخت حالت میں، جیسے آپ کے پاس ٹھوس اشیاء آتی ہے، گلاس، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس ٹھوس اشیاء ہے، یعنی پتھر وغیرہ، وہ ایک مخصوص شکل ان کا ہوتا ہے اور سخت حالت میں ہوتے ہیں، اوکے۔ مائع سے کیا مراد ہے؟ جیسے آپ نے پانی، پٹرول، ڈیزل، ان کا کوئی اپنی مخصوص شکل نہیں ہوتی، پانی کا تو کوئی شکل نہیں ہوتی، آپ کہیں پہ بھی انہیں گرا دو تو وہ وہی جو ہے بہہ جاتی ہے، تو ان کا کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی ہے۔ گیس سے کیا مراد ہے؟ ان کا کوئی اپنا مخصوص شکل نہیں ہوتا اور یہ تمام دستیاب جگہ گھیرتی ہے۔ اب گیس، ان کا بھی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتا، ان میں جتنا بھی اوورال جگہ ہوتی ہے دستیاب ان کو گھیر لیتی ہے۔ پھر 182 پہ آتے ہیں، غبارے میں کون سی گیس بھری جاتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو غباروں میں بھرتے ہیں وہ پھر اوپر اڑ جاتے ہیں، گیس والے جو غبارے ہوتے ہیں۔ سو آپ نے ہمیشہ، اگر آپ زیادہ میچور تھے تو بچپن میں آپ نے ان سے پوچھا ہوگا کہ جو گھر کا گیس ہے وہ اس میں جب ہم ڈالتے ہیں غبارے میں، انہیں ہم اس میں بھر دیتے ہیں، وہ اڑتا نہیں تھا لیکن وہ ہوا میں نہیں جاتا تھا اوپر، لیکن جو ایک مخصوص گیس والے آتے تھے جو غباروں والے ہوتے تھے، وہ جو وہ گیس ڈالتے تھے وہ پھر جو بھر دیتے تھے، تو پھر کیا ہوتا تھا، وہ غبارہ ہوا میں جو تھا وہ اوپر چلا جاتا تھا، یا پھر جو پتنگ ہوتی تھی جس طرح پتنگ اسی طرح سیم وہ ہوا میں ہوتا تھا۔ تو اب وہ کیا ہے، وہ کون سا گیس ہے؟ تو اس کا جو نام ہے، غباروں میں کون سی گیس بھری جاتی ہے جو اس کو ہم گرم ہوا یا پھر ہیلیم، گرم ہوا یا پھر ہیلیم بھری جاتی ہے۔ سو غبارے میں کون سی گیس بھری جاتی ہے؟ گرم ہوا یا پھر ہیلیم جو ہے اس میں بھری۔ اب گرم ہوا کیا ہے؟ گرم ہوا آپ نے سنا ہوگا، ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، سو یہ بھی ہے گرم ہوا جو ہے۔ پھر مکسچر یا امیزہ کس سے بنتے ہیں؟ سو مکسچر یا پھر امیزہ کس سے بنتے ہیں؟ مختلف اشیاء کو آپس میں ملانے سے بنتے ہیں۔ مکسچر یا امیزہ کس سے بنتے ہیں؟ مختلف اشیاء کو آپس میں ملانے سے بنتے ہیں۔ مکسچر یا امیزہ کس سے بنتے ہیں؟ مختلف اشیاء کو آپس میں ملانے سے بنتے ہیں۔ 184 پہ آتے ہیں، مکسچر یا امیزہ کس سے کہتے ہیں؟ بنتے تو مختلف اشیاء کو آپس میں ملانے سے، لیکن مکسچر یا امیزہ کس سے کہتے ہیں؟ ایسا مادہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء ملی ہو، یعنی ایک ایسا مادہ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء ملی ہو، انہیں ہم کہتے ہیں مکسچر یا پھر امیزہ کہتے ہیں اسے۔ پھر حل پذیری کسے کہتے ہیں؟ حل پذیر کسے کہتے ہیں؟ ایسی ٹھوس شے جو پانی میں حل ہو جائے، مثلا چینی اور خوردنی، نمک وغیرہ۔ اب آپ پانی اٹھائے، پانی میں آپ چینی ڈالو گے، کچھ وقت بعد آپ اسے ہلاؤ گے تو اس میں حل پذیر ہو جائے گی، سو اسے حل پذیری کہتے ہیں۔ یا پھر آپ نمک اٹھا لو، پانی میں ڈال دو،
اس کو ہلا دو، ہلانے کے بعد وہ پانی میں حل پذیر ہو جاتا ہے۔ سو حل پذیری کسے کہتے ہیں؟ یعنی ٹھوس اشیاء، وہ سخت شے تھی چینی یا پھر نمک، اب وہ جب آپ نے پانی میں ڈالا تو وہ پانی میں حل ہو جائے، مثلا چینی اور خوردنی نمک وغیرہ۔ غیر حل پذیری کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو حل نہ ہو، مثلا آپ کے پاس گارا ہے اور ریت وغیرہ ہے، ریت تو حل نہیں ہوتے ہیں، ریت اور گارا آپ کے پاس، تو غیر حل پذیری اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 187 پہ آتے ہیں۔ اب اس کے بعد 187 نتارنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی علیحدہ کرنے کی اس عمل میں پانی کو احتیاط کے ساتھ برتن میں سے باہر انڈیلا جاتا ہے، اس طرح برتن کی تہ میں ناحل پذیر ٹھوس باقی بچ جاتا ہے۔ سو نتارنا کسے کہتے ہیں؟ علیحدہ کرنے کی اس عمل میں پانی کو احتیاط کے ساتھ برتن میں سے باہر انڈیلا جاتا ہے، اس طرح برتن کی تہ میں ناحل پذیر ٹھوس باقی بچ جاتا ہے۔ پھر فلٹریشن سے کیا مراد ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ 188 جو ہے آپ کے پاس، فلٹریشن سے کیا مراد ہے؟ فلٹریشن کا عمل میں حل پذیر اور غیر حل پذیر اشیاء کو فلٹر پیپر کی مدد سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ سو فلٹر پیپر آپ نے لیا، ان میں سے آپ نے جو حل پذیر تھے اور غیر حل پذیر اشیاء تھے ان کو فلٹر پیپر کی مدد سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے چائے دیکھا ہوگا، چائے جب ہم بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ فلٹر پیپر، اس کو وہ فلٹر ہم رکھ دیتے ہیں، پتی الگ کر دیتے ہیں اور چائے الگ۔ اب چائے میں جو ہے وہ چینی بھی حل پذیر ہوئی ہے، پانی بھی اور ملک بھی، تو وہ جو نہیں حل پذیر ہوئی ہے جیسے پتی وغیرہ، وہ تو مطلب تو وہ پھر ہم علیحدہ کر لیتے ہیں۔ سو فلٹریشن سے مراد فلٹریشن کے عمل میں حل پذیر اور غیر حل پذیر اشیاء کو فلٹر پیپر کی مدد سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ 189 پہ آتے ہیں۔ پانی صاف کرنے والی مشین کو کیا کہتے ہیں؟ واٹر فلٹریشن پلانٹ۔ پانی صاف کرنے والی جو مشین ہوتی ہے اسے واٹر فلٹریشن پلانٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ ہوگا۔ پانی کو صاف کرنے والی مشین کو آپ واٹر فلٹریشن پلانٹ کہتے ہیں۔ 190 پہ آتے ہیں۔ کون سا گیس جو ماحول کو آلودہ نہیں کرتا ہے؟ سو ہائیڈروجن گیس جو ہے ماحول کو آلودہ نہیں کرتا ہے۔ سو کون سا گیس جو ماحول کو آلودہ نہیں کرتا ہے؟ سو ہائیڈروجن گیس۔ کن اشیاء کو سائنسدان ٹھوس نہیں سمجھتے ہیں؟ شیشہ، پلاسٹک، موم وغیرہ کو سائنسدان جو ہے ٹھوس نہیں سمجھتے ہیں۔ سو کون سا گیس جو ماحول کو آلودہ نہیں کرتا ہے؟ ہائیڈروجن گیس۔ اور سائنسدان جو تھے وہ کون سا گیس، کون سی اشیاء کو ٹھوس نہیں سمجھتے، جس میں شیشہ ہے، پلاسٹک ہے، موم وغیرہ ہے؟ اوزون سے کیا مراد ہے، یا پھر اوزون کیا ہے؟ ہم نے بہت سنا ہے اوزون کیا ہے۔ آکسیجن کی بیروپی شکل ہے جس کے تحت سطح زمین سے 15 سے 20 کلومیٹر اوپر ایک غلاف کی شکل میں موجود ہے۔ سو اوزون کیا ہے؟ آکسیجن کی بیروپی شکل ہے جس کی تحت سطح زمین سے 15 سے 20 کلومیٹر اوپر ایک غلاف کی شکل میں موجود ہے۔ زمین سے 15 سے 20 کلومیٹر ایک غلاف شکل ہے، یہ آکسیجن کی بیروپی شکل ہے۔ سو اوزون جو ہے۔ 193 پہ آتے ہیں۔ گیس کو مائع میں سے کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ ٹھنڈا کر کے۔ گیس کو آپ کیسے مائع میں کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ سو ٹھنڈا کر کے آپ گیس کو مائع میں تبدیل کرتے ہیں۔ لیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایسے پانی نما وہ شو بھی ہوتا ہے، وہ گیس جیسے وہ آگ والا فائر جسے ہم لگاتے ہیں، وہ لیٹر جو ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ سو گیس کو پانی میں سے کیسے مائع میں سے کیسے تبدیل کرتے ہیں؟ ٹھنڈا کر کے۔ 194 پہ آتے ہیں۔ ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟ گرم یا ٹھنڈا ہونے کی شدت کو ٹمپریچر کہتے ہیں۔ کسی چیز کا گرم یا پھر ٹھنڈا ہونے کی جو شدت ہے اس کو ہم ٹمپریچر کہتے ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا اس کی اتنی ٹمپریچر ہے، اس کی کم ہے، اس کی زیادہ ہے، وہ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ اگر کوئی چیز گرم ہو یا پھر ٹھنڈا ہونے کی شدت کو ٹمپریچر کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں 195 پہ۔ ٹمپریچر کس آلے کی مدد سے معلوم کرتے ہیں؟ امپورٹنٹ ہے ترمامیٹر۔ ترمامیٹر کی مدد سے ہم ٹمپریچر کو معلوم کرتے ہیں۔ پھر حرارت کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ تو بہت ایزی ہے، یعنی ہیٹ کیسے حاصل کرتے ہیں؟ کوئلے سے، لکڑی سے، گیس وغیرہ سے، ان کو جلا کر کے، یعنی کوئلہ کو آپ جلاؤ گے، لکڑی کو یا پھر گیس کو آپ جلاؤ گے تو حرارت حاصل کرتے ہیں، اور ہم اس کو سردیوں میں یوز بھی تو اسی لیے کرتے ہیں۔ حرارت سے کیا مراد ہے؟ حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جو گرم شے سے ٹھنڈی شے کی طرف سفر کرتی ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ گرم ہوا جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا کی جانب یا ٹھنڈی کولڈ ریجن کی جانب سفر کرتی ہے، تو حرارت سے مراد حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جو گرم شے سے ٹھنڈی شے کی طرف
طرف سفر کرتی ہے. اوکے. درجہ حرارت کسے کہتے ہیں؟ 198. کسی چیز کے گرم یا ٹھنڈا ہونے کی شدت کو درجہ حرارت کہتے ہیں. درجہ حرارت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے گرم اور یا ٹھنڈا ہونے کی شدت کو. سیم وہی ٹمپریچر والا سین ہے، ایزی ہے. 199 پہ آتے ہیں تھرمامیٹر سے کیا مراد ہے؟ درست ٹمپریچر ماپنے کے لیے استعمال ہونے والے آلے کو کہتے ہیں. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ تھرمامیٹر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹمپریچر ماپتے ہیں، یعنی ٹمپریچر کی پیمائش کرتے ہیں. سو درست ٹمپریچر ماپنے کے لیے استعمال ہونے والا آلے کو آپ تھرمامیٹر کہتے ہیں. 200 پہ آتے ہیں تھرمامیٹر کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ شیشے کے پتلی نلی کا بنا ہوتا ہے. سو شیشے کی پتلی نلی کا بنا ہوا ہوتا ہے. سو لیٹس اب یہ یہاں تک 200 تک تو ہوا. سو 200 ایک دفعہ پھر سے ریڈ کرتا ہوں. تھرمامیٹر کس چیز سے بنا ہوتا ہے؟ شیشے سے، یعنی پتلی نلی کا بنا ہوتا ہے. شیشے کا پتلی نلی کا بنا ہوتا ہے. تھرمامیٹر کیا کرتا ہے؟ ٹمپریچر ماپتا ہے یا پھر میجر کرتا ہے. سو ابھی آگے کچھ رہتے ہیں، ان کو بھی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے، اور اسی ویڈیو میں کوشش کریں گے اس کے یہ تو اوورال بک کے MCQs ہے. اس کے علاوہ مشقی سوالات بھی ہے، یعنی MCQs کوئی 50 MCQs ہے وہ بکس سے ہے، یعنی بکس میں دیے ہیں، تو وہ بھی پھر کریں گے. یہ تو اوورال بکس کے ہے. پھر 50 ایسے MCQs ہے جیسے وہ پہلے ہم نے 7 کلاس کے کیے تھے، 6 کے کیے تھے. ان میں پھر وہ جو ہے آپشنز بھی دیتے ہیں 3-4. سو ان کو بھی پھر اسی ویڈیو میں کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں. پھر 5th کلاس کا کریں گے اور 8 کا کریں گے. پھر یہ جو سائنس کا سیریز ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. سو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں چینل کو، شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کیا کریں. تھینک یو.